अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मैदान सियासत का हो या खेल का, जहां भी दो मुखालिफ मद्दे मुकाबले आते हैं तो जीत किसी एक की ही होती है। हारने वाली टीम अक्लमंद हो तो अपनी गलतियों से सीख कर एक नए मुकाबले की तैयारी करती है। अगर मामला इसके बरक्स हो तो वही टीम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय हर हार के साथ नया जवाब तराशती है। खेल में सियासत हो या फिर सियासत में खेल, नतीजा कभी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं निकलता। नाज़रीन, इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। दोनों एक ही तरह की हिकमत अमली अपनाकर बार बार खेल और सियासत के मैदान में हार रही हैं। तहरीक-ए-इंसाफ वालों से सियासत नहीं हो रही और क्रिकेट टीम से क्रिकेट नहीं खेली जा रही। मेरे कप्तान की टीम ने अपना कप्तान बदला, क्रिकेट टीम ने भी एक नहीं मुतअद्दिद कप्तान बदले, लेकिन नतीजा हार की सूरत में ही निकला। क्रिकेट टीम में पुराने खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ी शामिल किए गए। तहरीक-ए-इंसाफ में भी पुराने सियासतदानों की जगह नए सियासतदानों को लाया गया। जिस ग्राउंड में मुखालिफ खिलाड़ी एक एक ओवर में 4-4 छक्के लगा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हर बार बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो रहे हैं। सियासत के ग्राउंड में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जहां हुकूमती जमातें खुलकर खेल रही हैं, वहीं तहरीक-ए-इंसाफ अडयाला जेल के बाहर बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रही। ग्राउंड सियासत का हो या फिर खेल का, सिफारशी और मनपसंद खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत पर सवालात उठ रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को क्रिकेट टीम में होना चाहिए वो टीम से बाहर हैं। इसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा मेरे कप्तान से मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक लिया जाता है, और जो मुलाकात कर लेते हैं उनका नाम भी फहरिस्त में शामिल नहीं होता। हारने के बाद जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से बोला नहीं जाता, वहीं तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाड़ियों पर भी अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करने पर पाबंदी लग चुकी है। क्रिकेट टीम और तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत में मुमासलत यही खत्म नहीं होती। जब क्रिकेट टीम हारती है तो मुतअद्दिद खिलाड़ियों समेत टीम का कोचिंग स्टाफ तब्दील कर दिया जाता है। इसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ अपने कप्तान की रिहाई के लिए जो भी तरीका अपनाती है तो उसके बाद नई हिकमत अमली तरतीब देती है। लेकिन क्रिकेट टीम हो या तहरीक-ए-इंसाफ, दोनों से ही जीत कोसों दूर खड़ी है। इसी तरह क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी हों या फिर तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमा, दोनों ही खेल और सियासत के मैदान में खेलने वालों पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दोनों ही मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। दोनों ही बार बार एक ही हिकमत अमली अपनाकर मुसलसल हार रहे हैं। दोनों टीमों में ही साजिशें और तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। दोनों टीमें ही अपने स्क्वाड में मुसलसल तब्दीलियां कर रही हैं, लेकिन नताइज हैं कि तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्रिकेट टीम नई सीरीज के लिए नए खिलाड़ी टीम में शामिल कर चुकी है, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ ईद के बाद एक नई हिकमत अमली से मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की टीम में हर कोई खिलाड़ी बनने के बजाय खुद ही कप्तान बनकर अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहा है। औकात आने का भी है, अडयाला के सामने भी है, और अभी ये भी है कि हो सकता है कि हम ईद का दिन जो है या दिन जो 2-3 दिन है वो अडयाला के सामने हम गुजारे सारे। ये बिल्कुल गलत मैसेज था कि खान साहब की तरफ से पैगाम आया। कहाँ ये पैगाम आया है, किसने ये पैगाम दिया है, कौन उनसे मिला है जिसके ज़रिए उन्होंने ये पैगाम दिया हो? ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सड़कों को गर्म करना है, ये करना है। आपकी पार्टी है, आपकी टांगें खींची हुई है। तो उसमें जो है, अगर मैं सूबे का सदर होता तो फिर जो मैं एक तंजीम को हेड कर रहा होता तो फिर मेरे साथ वो अगर चीज़ लगी होती तो कल की मीटिंग में इस पोजीशन के साथ वो पोजीशन मेरे साथ नहीं थी तो बेहतर था। हमारी कोई एक कामयाबी नहीं है, कोई अदालती फ्रंट पे नहीं है, सियासी मास पे नहीं है, और ना हम खान को छुड़ा सके। हम मजीद अपने MNAs गंवा गए, और शायद अभी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो मजीद हमसे। आपको ख्याल है फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा? मुझे नज़र आ रहा है 16 MNAs दरकार हैं उनको। आखिर में शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर ही मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं 3 सीनियर सहाफ़ी। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सईद मुज़म्मिल शाह साहब, और उमर दराज गुंदत साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब से ज़रा जानेंगे। मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत जो है वो बिल्कुल एक जैसी चल रही है। आपने भी अभी फरमा दिया कि जनाब ईद के बाद जो है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। आखिर ये हो क्या रहा है आपकी साबका जमात में? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, और आपके साथ मौजूद तीनों मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात को मेरी तरफ से सलाम। ये जो आपने इंट्रो पेश किया, मैं मुकम्मल इससे इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो आजकल बीमारी का शिकार हैं, और बीमारी जो हैं तब से लगी हैं जब से खान साहब अंदर गए हैं।
اور یہ بیماری جو ہیں یہ کہیں باہر سے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ بیماری جو ہیں وہ خان صاحب کے گھر کے اندر کی بیماری ہیں. گھر کے اندر کی سیاست نے اور موروثی سیاست کے عمل پہ پیرا ہو کر گدی پہ قبضے کی ان کوششوں نے حقیقی معنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ حشر نشر کیا ہوا ہے. یہ آپ نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا کہ یہ بیماری جو ہے وہ گھر کے اندر سے آ رہی ہے، موروثی سیاست کی وجہ سے. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں پاکستان تحریک انصاف کے 1.5 سال سے جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں تو میں دیکھتا آیا ہوں نا کہ فیصلے کون کر رہے ہیں، کس طرح سفارشوں پہ مناصب دلائے جا رہے ہیں. ایک کیمپ کا آتا ہے تو دوسرے کیمپ کو بھی اکموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اور پارٹی کے ہر لیڈر کو معلوم ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن یا تو جھوٹ سے کام چلاتے ہیں اور یا پھر جو ہیں اس اصل بیماری پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. اصل بیماری آپ نے چونکہ موروثی سیاست کی بات کی، آپ خان صاحب کے کسی ریلیٹو کی بات کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ریلیٹو میں تو یا بشرا بی بی ہیں یا علیمہ خان صاحبہ ہیں. دیکھیے، میں نے یہ کہنا تھا کہ جو بھی پارٹی کے اندر انتشار ہیں وہ خان کے گھر کے اندر جو ہیں، جو سیاسی طور پہ چھینا جھپٹی ہیں، اس کی یہ پارٹی شکار ہے. باقی جو ہیں میں دیکھتا آیا ہوں نا، مثال کے طور پہ یہ جو سلمانہ کمراجہ صاحب ہیں جی، یہ علیمہ خانم کی سفارش پہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں. اچھا. اسی طرح بشرا بی بی کی سفارش پہ جو ہیں علی امین خان کو فارغ کیا گیا. صدارتیں ہو، وزارتیں ہو، مناصب ہو، یہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو پارٹی کے عمائدین اور اکابرین ہیں وہ صرف تالیاں بجاتے ہیں. نہیں سر، اور یہ انہی چیزوں نے جھگڑوں کو جنم دیا ہوا ہے. مروت صاحب، سلمانہ کمراجہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے لگایا، علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر. تو سر یہ تو وہ تمام اصولوں کے خلاف ہے جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے موروثی سیاست کے حوالے سے. جب تک خان باہر تھے تو کسی قیمت نہیں ہوتی تھی، لیکن خان کے اندر جانے کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، اور یہ چیزیں ہم 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اور یہی لوگ ہیں جو خان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو موروثی سیاست کے حوالے سے خان صاحب نے خود 20 دفعہ کہا ہے، اور دیگر پارٹیوں کا جو ہے، ہم نے پی ٹی آئی نے مذاق اڑایا موروثی سیاست پہ. آج کل یا جب سے خان اندر گیا ہے، موروثی سیاست جو ہیں وہ پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہی المیہ ہیں، یہی بیماری ہیں، یہی مسئلہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہیں، میں اچھی طرح سب کو جانتا ہوں، عقلی طور پہ کوئی یہ ایگری نہیں کر سکتا ہے کہ خان کی وجہ سے اس کی کسی رشتہ دار کے پیچھے بیٹھ کے جو ہیں قوال کام نوا بن جائے. یہ ناممکن ہے. ذہنی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کی تربیت ہی اسی طرح ہوئی ہے کہ ہم نے اصولوں کی بنیاد پہ سیاست کرنی ہے. ہم نے ہر اس شخص کو برا بھلا کہا ہے جو موروثی سیاست کرتا ہے. لیکن میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں مناصب جو ہیں وہ دلائے جاتے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی میں اگر ایک گروپ کا آ گیا تو دوسرا گروپ جو ہے وہ پاؤں مارتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنا حصہ وہاں پہ لے سکے. اگر ایک اس کا وزیر آ گیا تو دوسرا بھی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا بھی وزیر آ جائے. اور میں آپ کو مشال یوسفزئی کی ایک مثال دوں. مشال یوسفزئی بشرا بی بی کی ترجمان تھی. بشرا بی بی کی وجہ سے اس کو وزیر بنایا گیا, اور پھر آپ کو پتا ہوگا ایک دفعہ اس کو ہٹایا بھی گیا, اور وہ ہٹوایا بھی بشرا بی بی نہیں تھا. اچھا, بشرا بی بی نے ہٹوایا تھا. اس کے ہی پیغام جو تھا وہ دیا گیا چیف منسٹر کو, اور پھر مشال کو دوبارہ ان کی سفارش پہ پھر وزیر بنا دیا گیا. پھر بشرا بی بی نے ان کو کہا کہ جی آپ ایک بیان دے دیں کہ ڈی چوک پہ جو ہے مجھے دھوکے سے جو ہیں گاڑی میں ڈال کے وہاں سے ہٹوایا گیا علی امین خان پہ الزام تراشی کی, اور یہ بیان مشال یوسفزئی نے دیا.
تو جب یہ بیان دیا تو مشعل یوسفزئی کو اس بیان کی وجہ سے وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے، جس کے بعد اس کو پھر وزارت پہ لگانے کے لیے کہا گیا اور علی امین خان ڈٹ گیا۔ اسی طرح ابھی حال ہی میں خان صاحب کی طرف سے احکامات آئے کہ فلاں فلاں کو کیبنٹ میں ایڈوائزر مقرر کیا جائے، ٹھیک، کیونکہ دوسرا گروپ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، ٹھیک، جس کے آگے بھی وزیر اعلیٰ جو ہیں ڈٹ گئے۔ میں آپ کو عرض کروں 1.5 سال میں 3 دفعہ ایسے مواقع آئے، 3 دفعہ جب خان کی رہائی پہ ڈیل ہو گئی تھی، اور یہ تینوں دفعہ جو ہیں یہ کردار ادا کیا تھا چیف منسٹر علی امین خان نے۔ اچھا، اور جب یہ بالکل نیئر ٹو ہیپن ہوتے ہیں، جب اس کے قریب ہوتے ہیں، تو تب جناب علی سوشل میڈیا جو ہیں وہ متحرک ہو جاتا ہے اور جو کیا کرایا ہوتا ہے اس پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ واہ، یہ ابھی تک ہوتا آیا ہے، تو لہذا یہ سازشوں کے تانے بانے، خان کی رہائی میں رکاوٹیں، اندرونی جو سیاست ہے اپنے لوگوں کو مناصب دلوانا، یہ سیاست چل رہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص، یعنی کہ میرا قصور یہ تھا، آج سے نہیں، میں آج آپ کو یاد دلا دوں، میرا قصور اس دن سے تھا جس دن خان نے مجھے کہا کہ باہر جا کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے اور میرے خاندان کا کوئی فرد جو ہے اس میں کنٹیسٹ نہیں کرے گا اور کوئی موروثی سیاست نہیں ہوگی۔ اس اعلان سے مجھے باز رکھنے کے لیے، میں آپ کو یاد دلا دوں، مجھ پہ پریشر ڈالا گیا۔ اس کے بعد میں نے جو ہی اعلان کیا تو پی ٹی آئی افیشل سے ٹویٹ ہوا، آج بھی میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ نے بیان دیا یہ جھوٹ ہے، تاکہ یہ جو موروثی سیاست کی بات تھی اس کو دبایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ اور اگلے دن پھر کچھ لوگ گئے خان صاحب کے پاس جیل میں اور ان کو کہا کہ یہ آپ یہ فیصلہ واپس لیں، لیکن خان صاحب نے وہ فیصلہ واپس نہیں لیا تھا۔ ٹھیک، بہت شکریہ شیر مروت صاحب اس ساری گفتگو کے لیے۔ ناظرین، مروت صاحب اپنی سابقہ جماعت کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موروثی سیاست کی وجہ سے پارٹی کا آج یہ حال ہے، لیکن مجموعی طور پہ بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشنز جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک جگہ پہ جنید اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب عید والے دن بھی جو ہے احتجاج کرنا چاہیے، ڈیالہ جیل کے باہر جا کے کیمپ لگانا چاہیے۔ دوسری جگہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ سیخ پا ہوتے ہیں، کل رات کو ایک پروگرام کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب کس نے کہا ہے کہ سڑکیں گرم ہوں گی عید کے بعد، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ ایک جگہ میں کورٹ میں جا کے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جناب میڈیا کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوگی ڈیالہ جیل کے باہر، اور آج صورتحال یہی ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عمران خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر پارٹی کے اپنے اندر سے کافی کارکنوں کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے۔ اپنے دیگر مہمانوں کی طرف جاؤں گا، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر، وہ کیا رائے رکھتے ہیں ساری صورتحال پہ۔ سب سے پہلے مزمل سہروردی صاحب، سب سے پہلے تو میرے پروگرام میں اب ایک تمغہ لینے والا صحافی بیٹھا ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو ہماری طرف سے، آپ باعث فخر ہیں ہمارے لیے کہ آپ ایک سینئر جرنلسٹ اور آپ کو یہ ایوارڈ ملا۔ سر، یہ ساری صورتحال مزمل صاحب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ یہ اتنی پاپولر جماعت، اتنی ووٹ لینے والی جماعت، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو جماعت 2018 سے 2022 تک برسر اقتدار رہی، یا آپ کہہ لیں کہ جو جماعت 2013-14 میں بنی اور 2022 تک رہی، وہ تحریک انصاف تو یہ اب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں سے 90% لوگ تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ جو عمران خان کی کیبنٹ تھی وہ تو آج عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، یہ نئے لوگ ہیں۔ تو انٹرنی جماعت ایسے ہی ہوتی، انٹرنی جماعت؟ ہاں، نئے دیکھیں نا، سلمان اکرم، نیا ٹرم کوئن کیا آپ مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بتائیں۔ نہیں، لیگل ہے، پولیٹیکل اتنا نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے۔ نہیں، کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے؟ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے، پر کوئی مین سٹریم پالیٹکس کی انہوں نے، نیشنل لیول پارٹی مین سٹریم پالیٹکس نہیں، نیشنل لیول کے کوئی لیڈر ہے، نیشنل لیول کی پالیٹکس کی انہوں نے، ایک الیکشن لڑا، پریکٹس ہی کی، نہیں سیدھا ہی، میں تو ڈائریکٹ چیئرمین، ڈائریکٹ میری سمجھو نا۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پارٹی انٹرنیز کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو انٹرنیز کی جو پالیٹکس ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، آپ اپنے شو کو انٹرنیز کے ہاتھ میں دے دیں، پھر آپ دیکھ لیں کیا ہوگا۔ اچھا، تو وہ علی امین گڈھا پور صاحب بھی تو سی ایم بنائے، وہ تو بڑے ایکسپیرینس پلیئر ہیں سر، وہی تو ہیں، باقی بھی ہیں، عمر ایوب صاحب۔ وہ بیلنس چلنے کی کوشش نہیں کرتے، ان پر الزام کیا ہے؟ وہ الزام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قریبی ہو، بہت قریب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو رہائی کے قریب لے آیا تھا۔ ہاں، تو ان پر الزام یہ ہے کہ وہ سویٹ بوائے ہیں۔ ہاں، تو پھر آپ دیکھیں نا، جو اس جماعت میں تھوڑی سی سمجھداری کی بات کرے گا کہ جماعت کو کرائسس سے نکالنا ہے، خان کو باہر لے کے آنا ہے، وہ تو غدار ہے۔
نہیں طریقہ کار سر، طریقہ کار نہیں، یہ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو چپ کرانے کی کوشش کریں تو یہ تو نہیں ہوگا. یہ کیسے چپ کرانے؟ عمران خان کا تو شکاگو سے چلتا ہے بیان، پاکستان میں سے تو کوئی چلتا ہی نہیں ہے. میری بات سنیں، ان کا کوئی ٹویٹر ہینڈل پاکستان میں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ عمران خان سے وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مریم نواز سے کروایا گیا تھا کہ جی ان کو چپ کروا دیا گیا تھا. نہیں جی ہونا. نہیں، مریم نواز کا ٹویٹر ہینڈل تو مریم نواز کے کنٹرول میں تھا. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. تو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ان کے کنٹرول میں ہے. وہ اگر کہہ دیں گے کہ یہاں سے ٹویٹ نہیں ہونی تو نہیں ہوگی. وہ میرا خیال ہے وہ کہہ بھی دیں تو ہوتی رہے گی. اچھا ٹھیک ہے نا، کیونکہ دو پارٹی میں میرے پہلے دن سے دیر آر ٹو پولیٹیکل پارٹیز، ایک پی ٹی آئی پاکستان، ایک پی ٹی آئی اوورسیز. ویری نائس. اچھا وہ ایم کیو ایم لندن اور بالکل. تو جو جو پی ٹی آئی اوورسیز ہے نا، وہ تو آپ دیکھیں نا ڈیموکریسی ایکٹ کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے ٹویٹس آپ دیکھیں. جو پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ کہتی ہے یہ بڑا غلط ہے. ہاں میں ذرا عمر صاحب سے اس کی رائے لوں. عمر صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے گفتگو بھی سنی مزمل صاحب کی، آپ نے مروت صاحب کی بھی گفتگو سنی، پرابلم کیا آ رہی ہے آپ کے خیال؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح مزمل صاحب کہہ رہے تھے نا انٹرنی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بھی انٹرنی جماعت ہی تھی. بھٹو صاحب کے بعد کون لوگ تھے؟ یا جب جلا وطنی آئی، بی بی کو باہر جانا پڑا تو کون لوگ تھے اس وقت؟ جب میاں صاحب چلے گئے مسلم لیگ نون کو کن لوگوں نے سنبھالا؟ وہ انٹرنیز ہی ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب عمران خان کے سامنے کوئی شخص بھی کھڑا ہوگا، جاوید ہاشمی صاحب نے میں بتانا چاہ رہا ہوں سر، عمران خان کے سامنے کوئی اور کھڑے ہوں گے تو ظاہر آپ کو انٹرنی لگیں گے. ان کا صرف کرائسس کیا ہے؟ ان کا کرائسس یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اگر یہ انٹرنی جماعت ہے تو عمران خان کو 90s میں یہ انٹرنی جماعت بنا لینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جانے سے سیٹیں بھی بڑھ گئی ہیں، ان کے جانے سے آپ کی پاپولیرٹی بھی بڑھ گئی ہے. اب رہی بات کہ کرائسس مسئلہ کیا ہے سر؟ جس کے نام پہ ووٹ پڑ رہا ہے پی ٹی آئی ایک شخص کے نام کے اوپر، آپ باقی جو کہ پھر آپ کہیں گے موروثی سیاست ہے. مسلم لیگ نون کس کے نام کے اوپر ہے؟ نواز شریف کے نام کے اوپر ہے. ووٹ بھی نواز شریف کے نام کے اوپر پڑا. جس شخص کے نام پہ ووٹ پڑ رہا ہے اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. نہ صرف بند کیا ہوا ہے بلکہ کمیونیکیشن کا جو چینل ہے وہ بھی آپ بند کرتے ہیں. جب اس کے کمیونیکیشن گیپ کو آپ فل کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کو بڑھائیں گے تو پھر یہ مسئلے تو آئیں گے نا. اور پھر ایک اور بھی اس کے اندر پرابلم کیا ہے، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا، اچھا یہ جو باتیں نا کہ پی ٹی آئی فلاں ہے اوورسیز ہے، نہیں. آج خان صاحب مروہ صاحب جو ہے ان کے اوپر ہاتھ رکھا لیڈر بن گئے، قومی اسمبلی پہنچ گئے. وہ اگر کسی اور پہ بھی ہاتھ رکھیں پہنچ جائیں گے. یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی ہے، ایک پنجاب کی ہے. اچھا یہ ڈویژن ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا. خیبر پختونخوا میں آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، آپ کل احتجاج کرنا چاہتے ہیں کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب پنجاب کے اندر آپ کو لاہور شہر کے اندر زندہ باد ریلیاں جس نے نکالنے کا آپ نے اعلان کیا 23 مارچ کو، کیا رات کو ریڈ نہیں ہوئے؟ کیا گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ اجازت نہیں ملی جلد سے، اجازت نہیں ملی نا. کہنے کا مطلب یہ فرق یہ ہے. اور ایک اور بات اس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں چونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہے ہم باہر نکلیں گے پریشرائز کر لیں گے. پنجاب والے 9 مئی سے نکلے بیچارے تو آگے چلے نا. ان کے تو کیسز کے چالان آپ سبمٹ نہیں کر رہے. وہ تو ایک کیس میں آپ گرفتار کرتے ہیں، 10 میں آپ پکڑ لیتے ہیں، اس چیز میں چلے گئے. پھر یہاں بڑی بات ہو رہی ہے موروثی سیاست کی، اور یہ وہ مروت صاحب بھی فرما رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں موروثی سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کیا خان صاحب نے اپنی پارٹی کا ہیڈ اپنی بہن کو بنا دیا ہے؟ کیا پارٹی کا ہیڈ اپنی بیوی کو بنا دیا ہے؟ مجھے ایک بتائیں 2022 کے الیکشن کے اندر ایک پارٹی کے اندر خاندان کے کسی بندے کو ٹکٹ دیا؟ آپ کے خیال میں آج پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کے حوالے سے بیرسٹر گوہر از دا چیئرمین، جی ایسے ہی ہے نا؟ جی. لیکن پارٹی آپ کے خیال میں بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں یا علیمہ خان چلا رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ان کی پارٹی پولیٹیکل جو ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ فیصلے کرنے میں با اختیار ہے. جو لوگ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک میسج کنوے کرنا ہو تو کیا علیمہ خانہ کے کوئی گڑبڑ کریں گی؟ کیا مسئلہ ہے؟ میسج ہی کنوے کرنا ہے نا. باقی اگر یہ کہہ رہے ہیں، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ وہ ڈیل کے قریب پہنچ گئے تھے، ایک تو اس کے اندر بھی کنٹراڈکشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ خان کو ڈیل کو نہیں دے رہا، کوئی رہائی نہیں کرنے دے رہا. اگر آپ مان رہے ہیں کہ تیاری ہو گئی تھی تو اس کا مطلب ایک تو کنٹراڈکشن یہ ہے کہ وہ ڈیل تیاری ہو گئی تھی، بالکل کہ ڈیل آفر ہوئی تھی، بالکل آفر، یہ ان کے مطابق اسی کنٹراڈکشن ہے. ٹھیک ٹھیک. اب اس ساری بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کلثوم نواز صاحبہ سے انپٹ نہیں لیتے تھے؟ کیا مشورہ نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا زرداری صاحب بی بی صاحبہ سے نہیں کرتے ہوں گے؟ یا آپ اپنی پرسنل لائف کے اندر کسی بھی اندر اپنی جو آپ کی اہلیہ ان کے ساتھ بات نہیں کریں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم کن چیزوں پڑے ہوئے؟ مجھے اس وقت ہوگا جب پارٹی کے اندر یہ 2022 کا الیکشن میں جو یہ پچھلے سال والے الیکشن نہیں، کم از کم ہم اس بات پہ کامن گراؤنڈ ہے کہ ہاں جی بشرا بی بی یا علیمہ خان کا کوئی نہ کوئی رول پارٹی کو رن کرنے میں ہے. جب کرائسس میں آپ ہوتے ہیں بالکل ہوگا، کیوں نہیں؟ اور ہونا چاہیے. اس میں کیا بات ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی یہ بھی کہتی جی ان کے بارے میں بات ہی نہ کریں، ان کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے جو پولیٹیکل جتنے ڈیسیژنز لیے ہیں احتجاج سے لے کے باقی چیزوں کو لے کے مذاکرات کو لے کے، کیا آپ نہیں مان رہے کہ علی امین گنڈا پور کر رہے تھے؟
کیا باقی چیزوں کے اندر آپ کی پارٹی لیکن اس میں بشرا بی بی بھی ہوگا، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بھی تو کیا برائی ہے؟ نہیں برائی یا اچھائی تو بعد کی آتی ہے، سب سے پہلے تو یہ فیکٹ ہم اسٹیبلش کر لیں کہ ہے، ہوگا ضرور ہوگا۔ اچھا لیکن یہ بات موروثی سیاست تو پھر گئی نا سر، نہیں وہ تو ختم ہوگی نا۔ نہیں دیکھیں، موروثی سیاست تب ہوگی جب آپ ان کو کوئی کسی چیف منسٹر لگائیں، آپ کوئی عہدہ دیں، کسی جگہ پہ بٹھائیں تو صحیح نا، کوئی ٹکٹ تو دیں ان کو، کسی جگہ پہ لے کے تو آئیں۔ مزمل صاحب کا کامنٹ لے لیں، میں پھر دوسرے مزمل کا آپ کے پاس آؤں گا۔ دیکھیں موروثی سیاست کی نا شکلیں ہیں۔ اچھا ایک شکل تو یہ ہے کہ باپ سے بیٹے کو آ گئی، بیٹی کو آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اپنے ہینڈ پکڈ لوگوں کو وداؤٹ میرٹ نہیں وہ پیپلز پارٹی والی کر لیں، پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف والی کر لیں، جے یو آئی سین والی کر لیں، آپ میری بات سنیں، وہ آپ اے این پی والی کر لیں، وہ آپ میری بات سنیں، جن کی امامت میں نمازیں پڑھتے ہیں مفتی محمود صاحب کے بیٹے کی، ان کی کر لیں، جس کی مرضی کر لیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں موروثیت کی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ وداؤٹ میرٹ ہینڈ پکڈ لوگوں کو، اپنی مرضی کے لوگوں کو لگاتے ہیں، یہ بھی موروثیت ہے کیونکہ میرٹ نہیں ہے نا۔ ہم موروثیت کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں میرٹ کا قتل ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو کیا بیرسٹر گور میرٹ پہ لگا ہوا ہے؟ سلمان اکرم راجہ میرٹ، موروثیت ہی ہے۔ ایک آدمی جیل سے سوچتا ہے یہ میرا چیئرمین ہوگا، کوئی پارٹی کا سسٹم نہیں ہے، وہ چیئرمین موروثیت تو نہیں، موروثیت ہے سر، ہینڈ پکڈ نااہلی کہہ لیں۔ نہیں شاہی فرمان ہے، ایک منٹ، شاہی فرمان ہے، اب بادشاہت ہے، شاہی فرمان ہے، وہ اور چیز ہے، بالکل موروثیت ہے، عسکریت کہہ لیں، عسکریت کا لفظ وہ بھی موروثیت۔ بات پوری کر لینے تھے، میں نے بڑی تحمل سے سنی ہے، وہ بھی موروثیت ہے، شاہی فرمان ہے اس کی۔ وہ کیوں، ان کی پارٹی کا کلیم کیا تھا؟ ہم تو الیکشن کرائیں گے گراس روٹ لیول پہ، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو کوئی نامزدگی نہیں ہوگی، یہاں تو لوگ اپنی طور پہ خود اپنا لیڈر چنیں گے، ایسا کچھ ہوا؟ موروثیت ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں نا پی ٹی آئی کو جاؤ تسی بھی نون لیگ کی لگی ہے، صرف ایک نو ڈیفرنس۔ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، آپ نے نون لیگ کو ہی ووٹ ڈالا، آپ نون لیگ کو ڈال دیں، آپ نون لیگ کو ڈال دیں، ان کی ضرور آپ نے میرے ملنے سے غلط سکے کو ڈالنا ہے۔ یہ آپ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں آپ نون لیگ کو ڈال دیں؟ اچھا میں نے جب آپ نے اس کی بی ٹیم کو ڈالنا ہے تو اے ٹیم کو ڈال دیں۔ جب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو ڈالا تو میں آپ کی ڈیفینیشن کو لے رہا ہوں کہ جب آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک ہی طرح کا ووٹ ہے تو ضرور نقل کو ڈالنا ہے، اصل کو ڈال دیں۔ جس کو یہ موروثی سیاست کہہ رہے ہیں اس کی ایک شکل کہہ رہے ہیں جو کہ ہے نہیں۔ لوگوں نے جب انہوں نے بیرسٹر گوہر کو لگایا، گنڈا پور کو پتا تھا انہوں نے سی ایم بننا ہے، کہ لوگوں نے اس کو انڈورس کیا کہ نہیں کیا؟ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کیا، اس فیصلے کو قبول کیا۔ اس کا فیصلہ مزمل صاحب یا میں نے نہیں کرنا، پاکستان کے ووٹر نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہ کہیں جی ہمیں بیرسٹر گوہر ہی پسند ہے، ہم وہ پسند ہے، خان نے کہہ دیا تو پسند ہے، چاہے پیڑا ہے جو بھی ہے، یہ تو لوگ فیصلہ کریں، جمہوریت کا اصول تو یہ ہے۔ مزمل صاحب یہ ساری بات پہ سر یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ کہہ رہے ہیں موروثیت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی انگلی کے اشارے سے کسی کو بھی لگا دے، کل کو ہو سکتا ہے آپ کا جیک پاٹ لگ جائے، مزمل صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن جائے۔ میرا تو مشکل ہے ویسے، آپ کا مشکل ہے، لیکن اس پہ موروثیت کی جو بات ہو رہی ہے نا، اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے 26 نومبر کو جو ہوتے ہوئے دیکھا، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ پارٹی کا سب سے بڑا جو آفس ہے وہ سی ایم کے پی کا ہے، جی ہاں، اور سی ایم کے پی نے کہا کہ میں اور تمام پارٹی انکلوڈنگ خان صاحب نہیں جانا چاہ رہے تھے ڈی چوک پہ، بشرا بی بی نے کہہ دیا چلو۔ جی جی، تو مجھے تو نہیں پتا کہ اس سے زیادہ طاقت پارٹی میں کسی کے پاس ہے کہ سی ایم جو سٹنگ ہے پارٹی کا وہ انفیکچوئل ہے، اینڈ somebody who has no political office just says something it happens، اور اس کی کاسٹ آپ دیکھ لیں کہ آج تک بھگتنی پڑ رہی ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ابرپٹ چینجز ہوتے ہیں یا پھر یہ، اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں، یہ بھی خبر آئی تھی کہ سلمان اکرم راجہ کو ڈانٹ بھی پڑی ہے۔ جی جی، وہ تو ایک آدھی میٹنگ میں ڈانٹ بھی پڑی ہے، ڈانٹ پڑی ہے، ڈانٹ پڑی ہے کہ بے شرم بغیرت کا آغاز کیا، تو ڈانٹ ہی ہوتی سر، اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ فرق ہے، ڈانٹ اور چیز ہے، تذلیل اور، یہ تذلیل، اچھا چلیں ٹھیک ہے نا، ذرا تصحیح کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ابرپٹ چینجز ہوتے ہیں نا، یہ بڑا ایک کلیشیڈ آرگیومنٹ ہے۔ میں اس دن اسد عمر صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ اتنی جلدی چینجز کرنا، آپ کو بھی وزارت خزانہ سے ہٹا دیا تھا، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کپتان جو ہے اپنی ٹیم بڑی تیزی سے تبدیل کرتا ہے۔ میں نے کہا رننگ اے کنٹری آف 240 ملین پیپل از ناٹ اے کرکٹ میچ فار گاڈ سیک۔ مطلب یہ جو انالوجی ہوتی ہے نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کپتان جہاں سیٹنگ چاہ رہا ہوتا ہے، فیلڈنگ چاہ رہا ہوتا ہے، مطلب ایگزیکٹلی، بیکاز اب اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دس لیول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سیریس افیئرس کے ایک منسٹر کیبنٹ میں آتا ہے، اس کو 6 مہینے نہیں ملتے، اس سے پہلے کہ اس کو پتہ چلے چل کیا رہا ہے، ہی از ریمووڈ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کی ایک بائنڈنگ گلو ہوتی ہے، کسی پارٹی کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور کسی پارٹی کی شخصیت ہوتی ہے۔ اب جس پارٹی کی بائنڈنگ گلو آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہاں میرے پاس ایز این ایم این اے صرف ایک کام ہے کہ ایز مچ ایز پاسبل میں قریب ہو جاؤں چیئرمین کے، اور اس کے بعد میں میری موجیں ہیں، میں کچھ کروں یا نہ کروں وہ سب سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ But you would admit to the fact, I can understand کہ آپ جو فالٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس جماعت کے اندر، جو کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، لیکن عمر کی بات کے اندر تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وزن ہے اس بات کا کہ
کیا عمران خان ایک ایسی پوزیشن کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ گنگو تیلی کو بھی اگر کہے گا نا جہاں یہ آج سے سیکرٹری جنرل ہوگا تو لوگ کہیں گے جی گنگو تیلی ہی سیکرٹری جنرل ہے؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپولر انٹلیکٹ ہے وہ ایسی پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ وہ یہ سوال نہیں کرتی کہ آپ نے جس پہ ہاتھ رکھا اسے میں ووٹ کیوں دوں. پہلے میں یہ تو دیکھوں میرے حلقے کے لیے یہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں, یا پھر اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, یا پھر یہ میرے حلقے میں کیا چینجز کروا سکتا ہے. یہ جو آرگیومنٹ تھا نا جو میں نے 8 فروری سے پہلے بھی سنا, کھمبے کو بھی کھڑا کر دو. گیو می ون پولیٹیکل پارٹی جہاں پہ ایکچولی یہ اتنا انٹلیکٹ ہے. نہیں, کہیں بھی نہیں کوئی کویسچن کرے. آل مین اسٹریم مریم نواز اگر چیف منسٹر ہے, جو مریم نواز کیوں ہو, نہیں ہونی چاہیے. آل مین اسٹریم پارٹیز آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی وٹ خان صاحب از ڈوئنگ. نہیں, agreed اس کی وجہ یہ ہے نا, so basically this flaw is there in all the political parties. it is there. جن پارٹیز میں نہیں ہے وہ الیکٹ ہی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میس میڈیا کا دور ہے, جس کے ویوز آ رہے ہیں اسی کو ووٹ مل رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ خان از پی ٹی آئی, جو اس نے کہہ دیا وہی ہوگا, اٹ از این absurd statement to me. why is he PTI? اس کی وجہ یہ ہے کہ somebody who's near to 70 years of age, میں ایز اے نوجوان اگر پی ٹی آئی میں کل کو جانا چاہتا ہوں, اس کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں, وٹ کائنڈ آف اپرچونیٹی ڈو آئی ہیو؟ نتھنگ. 1% چانس نہیں ہے کہ میں نون لیگ, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو ہیڈ کر سکوں. ایک ایسی جماعت جو ایسی ہیرارکی اور میریٹوکریسی بنا ہی نہیں سکی, جس میں کوئی نوجوان آ کے لیڈ کر سکے, وہ صرف کنگشپ ہے. تو فرق پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کا صرف ایک ہے. باقی دو میں ہم کہہ سکتے ہیں کنونشنل موروثیت ہے, لیکن یہ ہے مونارکی, کنگشپ. اس میں صرف ایک کنگ ہے. whatever he says will happen. سے زیادہ خراب کون ہے؟ بھائی میرے نزدیک دیکھا جائے تو کوئی اتنا ڈفرنس نہیں ہے. لیسر آف دی ایولز باقی دو. نہیں, وہ مزمل صاحب جس طرح کہہ رہے تھے اگر آپ نے یہی کام کرنا تو نون لیگ کو ووٹ ڈال دیں. نہیں, بالکل تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے نا. دیکھیں بات یہ ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا آرگیومنٹ تھوڑا ساؤنڈ اسی لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا پرائم منسٹر آپ نے لٹکا دیا, اس کے بعد ریپلیس ہوا بیٹی سے, جب اس کو مار دیا پھر بعد میں ریپلیس ہوا بیٹے سے. لیکن وہ کہتے ہیں نون لیگ کی موروثیت از دا ورسٹ. شہید ہونے والوں کو ریپلیس, کیونکہ وہ زندگی میں ریپلیس کروا دیتے ہیں اپنی اولاد سے. So I want to hear پیپلز پارٹی ایز این زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اگر تو لٹک جائیں تو پیپلز پارٹی والی موروثیت نمبر 1 جسٹیفائڈ, زندگی میں کر دے تو مسلم لیگ نون. لیکن ان سے صرف پی ٹی آئی جو ہے سر, ایک بندہ بتائیں سر فیملی کا جو پی ٹی آئی کے کسی آفس کے اندر انہوں نے لگایا ہو, چیف منسٹر لگایا ہو, کسی چیز میں لگا, پھر کرے نا. اب کیا کریں, کہاں سے لوگوں کو لے؟ سر اس کا ایک کاؤنٹر کہاں سے لے؟ پی ٹی آئی کی بات آپ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب نے کسی کو لگایا ہو, اس کا ایک کاؤنٹر لے لیں. اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ عمر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جس آفس میں کوئی بیٹھا ہو صرف اسی کے پاس طاقت ہوتی ہے. بھائی آپ نے اویس مظفر ٹپی صاحب کا نام نہیں سنا تھا؟ پیپلز پارٹی میں کیا ہوتا تھا ان کے پاس؟ نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ آفس میں بیٹھے گا تبھی اس کو طاقت ملتی ہے. یہاں تو ڈیفیکٹو پاور ہوتی ہے. پورا ملک ڈیفیکٹو پہ چل رہا ہے. پورا ملک فرح گوگی آپ کے خیال میں عثمان بزدار سے زیادہ تگڑی نہیں تھی؟ آپ خود پنجاب لاہور کا بتائیں, آپ بتائیں. اب اگر فرح گوگی زیادہ تگڑی تھی عثمان بزدار, اب اگر بشرا بی بی کو آفس میں ملا مطلب پاور نہیں ہے. میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو فالٹس ہیں وہ فالٹس اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہے ہیں نا. یہ نہ کہیں کہ یہ تو جسٹیفائڈ ہے کہ کنونشنل ہے اور یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اب مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو ماڈل سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ فیصلہ کر رہا ہے, مجھے بتائیں مسلم لیگ نون میں کون فیصلہ کرتا ہے؟ کون سا تھنک ٹینک ہے؟ کس نے ٹکٹس کا فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کس نے پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بہتر نہیں کر دیتی, بلکہ یا برابر کرتی ہے. کیا گنڈا پور مسلم لیگ نون میں ہوتے ہوئے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ گنڈا پور اگر پنجاب میں ہوتا, مسلم لیگ نون میں ہوتا, وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ تو میاں صاحب کا شاید ادھر خان صاحب کا شاید کوئی رشتہ دار نہیں ہے. نہیں, پنجاب میں کس کو رشتہ دار کو لگایا؟ نہیں ہے ہی نہیں نا. بتائیں پنجاب میں کس کو لگایا؟ ہے ہی نہیں ابھی تک. کہنے کو بزدار صاحب بھی رشتہ دار, آپ نے رشتہ دار نہیں بنایا. بزدار کا رشتہ دار, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر کے ہٹے ہیں کہ فرح گوگی عثمان بزدار سے زیادہ تگڑی تھی. سر اس میں سوال میں اس وہ آپ کے گھر کی عورت تھی نا, اس کے اندر اس کا ایکسس بنی گالا میں, یو نو اٹ, آئی نو اٹ, اس کا ایکسس بنی گالا میں دیا گیا تھا. اس کی پوری سیکورٹی کلیئرنس ہے. اس کو پی ایم ہاؤس کا درجہ تھا بنی گالا کا. کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, اس کی گاڑی آئے گی, بیریئر اوپر ہوگا, سیدھا اندر جائے گی. پی ٹی آئی والے بھگت بھی وہی رہے ہیں. نہیں تم غلط تھا نا. that's what I'm saying. مزمل صاحب, نون لیگ کے حوالے سے آپ بڑی اچھی بات مزمل صاحب نے کی کہ موروثیت کی اگر بات آئے تو جو شہید ہو گئے تھے ان کو ریپلیس کرنے کے لیے اگلا لے کر آئے. یہاں پہ اللہ زندگی دے میاں صاحب کو, اور مطلب پھلے پھونے اور ان کو صحت یاب رہے اور لمبی زندگی ہو, لیکن ان کی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ دوسرا جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. مزمل صاحب کی دلیل یہ ہے کہ موروثیت کے لیے مر جانا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر مرنے کے بعد موروثیت, مرنے کے بغیر موروثیت ہوگی تو وہ بری موروثیت ہے, اور مرنے سے پہلے ہوگی تو وہ اچھی موروثیت ہے. یہ دلیل دی ہے مزمل صاحب نے, تو ٹھیک ہے, ان کی دلیل ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں, یہ جو ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹی کھمبے کو بھی کھڑا کرے تو کھمبا جیت جائے گا, اور اگر کسی بڑے نام کو نکالا ہے تو یہ ہر پارٹی میں ہے. آپ چوہدری نثار کہاں ہیں؟ مسلم لیگ نون سے نکلا ہے, اپنے حلقہ جیت سکتا ہے, چوتھے نمبر پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بنا دیا,
اب مری جیت سکتا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں, وہ پارٹی لائی تو لاہور سے ہم کہتے ہیں جتا لیا, اس وقت کہیں سے ایم این اے بن سکتے ہیں اپنی پارٹی بنانے کے بعد, ٹھیک ہے نا, بے شمار نام میں لے سکتا ہوں ایسے ہر پولیٹیکل پارٹی میں, چاہے پیپلز پارٹی سے لے لیں, چاہے نون سے لے لیں. حافظ حسین احمد کا نام ہے JUI سے ہمارے پاس, کہ وہ MMA کے دور میں مولانا فضل الرحمان کا ٹرسٹ. تو پھر عمر ایوب صاحب بھی, عمر ایوب صاحب نون لیگ میں تھے, چھوڑ دی, PTI سے جیت کے دکھایا. نہیں, اگر آپ پارٹی میں دیکھیں نا, عمر ایوب صاحب اس لائم لائٹ میں کبھی نہیں رہے, کہ آپ میری بات سمجھیں. وہ پہلی دفعہ PTI سے اتنے باقاعدے اس اختلاف یا مین چوئی نثار والی پوزیشن پہ نہیں رہے وہ کبھی بھی, یا شاہد خاقان والی پوزیشن پہ نہیں رہے, اسد عمر والی پوزیشن پہ نہیں رہے کسی پارٹی میں. آپ میری بات سمجھیں, مین اسٹریم پہ وہ بی پلیئر تھے. اصل بات یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل فلا ہے ہماری سیاسی جماعت میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں ٹھیک نہیں ہوتا, دیکھیں یہ ٹھیک ہونا چاہیے. عام آدمی جو کہہ رہے ہیں میں نوجوان ہوں, میں آنا چاہوں تو مجھے موقع ملے گا, یہ کوئی جماعت مجھے موقع دے گی؟ ہماری سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت کی خواہاں ہیں, اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کی سب, یہ بات آپ سمجھیں, سب کی سب, سب کے سب, سمیت عمران خان, سمیت نون لیگ, سمیت پیپلز پارٹی, سمیت ANP, سمیت آپ سبزی لینے جائیں نا کبھی تو وہ ساری سبزی جو ڈال دیتے ہیں بندے, وہ سبزی والے کے بعد چینج نہیں ہوتا نا تو وہ مرچیں ڈال دیتے ہیں. سمیت JUIF, جمعیت آپ سمجھیں ہر جماعت کی 99% آف دا پولیٹیکل. سوال یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اون بھی کرتی ہیں, مطلب مفتی محمود کے بعد فضل الرحمان, ولی خان کے بعد ایمل ولی خان, آپ میری بات سمجھیں, نواز شریف کے بعد مریم نواز, بھٹو بے نظیر کے بعد میرا والا آصف زرداری. وہ ٹھیک ہے, ایک جماعت آئی جس نے کہا میں ان سے فرق ہوں, جس نے 5 سال مروثیت پہ ہمیں تانے دیے اور کہا کہ یہ بہت بری چیز ہے. آج جب ہم اس کو بھی مروثیت کی ایک بدتر شکل میں دیکھتے ہیں, شاہی فرمان کنگ شپ میں دیکھتے ہیں, آپ میری بات سمجھیں. لیکن عمر صاحب نے یہاں پہ ایک بات کہی تھی, وہ عمر صاحب کی دلیل ہے, وہ میری نہیں ہے, ان کی دلیل مجھے نہ رکھیں. نہیں, میں ایک پوائنٹ اچھا ہے, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ بھائی مریم نواز کو اگر پنجاب کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے تو خان صاحب کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ اپنی بہن کو KP سے الیکٹ کر کے وزیر اعلیٰ بنوا دیتے؟ یار وہ اپنی بہنوں کو اپنی حلف برداری میں نہیں, ان کی ساری عمر اپنی بہنوں سے لڑائی رہی ہے. ایک منٹ, اپنی بہن 3 شادیاں کی ہیں, تینوں میں بہنیں شریک نہیں تھیں. وزارت یقین رکھتے ہیں. ایک منٹ, وہ تو بہنوں کا ظرف ہے کہ خان صاحب نے فیوریٹ گل کر رہے, وہ تو بہنوں کا ظرف ہے کہ اس وقت بھی اس کو جیل ملنے چلی جاتی ہے. ان کی بہنوں کا کیا رہا ہے, بہنوں کے ساتھ ساری عمر یا اپنی اولاد کے ساتھ ساری عمر, کہ وہ دبئی میچ دیکھنے آئی ہے, اولاد لاہور ملاقات کرنے نہیں آئی جیل میں. میرا مطلب ہے آپ سمجھے نا, مروثیت ہونے کے لیے ایک وفادار فیملی ہونا بھی بہت ضروری ہے جو آپ کو اون کرے, جو خان صاحب کے پاس نہیں ہے. اب نہ ایسی اولاد ہے جو ان کو 600 دن سے ملنے جیل آ سکے, نہ ایسی کو میرا مطلب فیملی ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے. جو پاکستان میں خاندان ان کو ملنے دیں, باہر والوں کو بعد میں بلا لیجیے گا, پہلے پاکستان میں جو ان کو تو ملنے دیں. نہیں, آپ آنے دینا جی, بڑی ہے کہ فون پہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر دونوں بیٹے یہاں پہ آگئے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ عدالت سے اجازت لے لیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک منٹ, آپ کے خیال میں نہیں علیمہ بی بی کل نہیں ملی؟ نہیں ملی سر, نہیں ملی. اور آج لارجر بینچ کے آرڈر کے باوجود اگلے ہفتے ہو جائے گی ملاقات. جتنی ملاقاتیں خان صاحب کی 600 دن میں ہوئی ہیں نا, اٹس اے ریکارڈ ان پاکستان. کسی قیدی کی اتنی نہیں ہوئی ہیں. آپ نمبر آف ملاقاتیں اور ایک عام قیدی کی نمبر آف ملاقاتیں جو 600 دن میں پاکستان کا قیدی ہے, اس کی نمبر آف ملاقاتیں اور خان صاحب کی ملاقاتیں کا آپس میں موازنہ کرنے. بڑے میاں صاحب جب گرفتار تھے, بلیو آئیڈ بوائے آف دا پریزن نکلے گا اندر. بڑے میاں صاحب جب گرفتار تھے, حسن اور حسین نواز کتنی دفعہ میاں صاحب سے ملنے کے لیے آئے؟ مریم موجود تھی نا, وہ ایک ہی کافی, اولاد تو موجود تھی نا, اور صرف مریم کو ملنے کی اجازت. یہاں پہ بشرا بی بی موجود ہے. نہیں, وہ صرف مریم کو ملنے کی اجازت تھی, اور ان کی جو بیگم تھی وہ ان کی بیگم ڈیتھ بیڈ پہ تھی. وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور ان کی ڈیتھ ہوئی, تو آپ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں. ان کی تو کوئی جمائمہ یا کوئی بیگم ڈیتھ بیڈ پہ تو نہیں ہے. کوئی بیگم کیا مطلب, بچوں کی ماں کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے. کیا کمپیریزن کر رہے ہیں آپ؟ اچھا نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. اچھا جی عمر صاحب, میں اب ذرا یہ بتائیے کہ PTI کے حوالے سے تو بڑی تفصیل سے بات ہو گئی. اب کیونکہ آپ ایک رپورٹر بھی ہیں, بیورو چیف بھی ہیں, کور کرتے ہیں, جا کے خود صورتحال دیکھتے ہیں. سر یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے, خاص طور پہ نون لیگ کی, یا اگر میں پنجاب اسپیسیفک کہوں, کیسی پرفارمنس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں بہت پروجیکٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا پرفارمنس؟ اچھا منصور صاحب, اس میں ایک بات ہے کہ مجھے ایک چیز وہ بتائیے پنجاب کے اندر جو ایک ایسا گورننس کا ماڈل ہو جو ایک نیا ہو, جس کا مریم نواز ماڈل کہیں. ٹھیک ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
फील्ड हॉस्पिटल मरीम साहब कुछ दिन पहले विजिट करने गई हुई थी, ये ब्यूरोक्रेसी ने तो यही फील्ड अस्पताल बुज़दार साहब से भी इफ्तिताह नहीं करवाया था, ये शहबाज शरीफ साहब से भी करवाया था, और ये तारीख में पहली बार फिर मरीम नवाज शरीफ साहब से भी करवा लिया गया। उसकी तादाद भी बढ़ गई, तादाद बढ़ गई होगी, बढ़ गई है ना? अच्छा बढ़ गई होगी। शहबाज शरीफ साहब के दौर में कम थी। आप लैपटॉप भी दे रहे थे, पहले भी दे रहे थे, अच्छा उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी जाके अस्पतालों में एमएस को मुअत्तल ही कर रहे थे, आप भी मुअत्तल ही कर रहे हैं। तो क्या करें, मुअत्तल ना, मतलब क्या मॉडल गवर्नेंस का मॉडल है कि सीएम फिर हर जगह पे मौजूद होंगे? आप जाएंगे पंजाब के अंदर, आप इस वक्त जो है कोई ऐसी एक चीज बताएं, आप साफ सुथरा वो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट लेके आए हैं, मुख्तलिफ अजला के अंदर लोग एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। अब उस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे भी सवालात हैं। मिसाल के तौर पे आप पर हाउस जब लगाएंगे 200% लगाते हैं, 300 लगाते हैं, लोग बिजली का बिल नहीं देते। आपने उस मॉडल को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी रिकवरी कैसे है, उसके ऊपर लोग तनख्वाह न मिलने के ऊपर वो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मैंने उस दिन मिनिस्टर साहब के सामने ये सवाल उठाया कि उन लोगों को क्या करेंगे। उनका जी हमने कंपनीज के साथ ये TORs में लिखा हुआ है और उन्होंने मेक श्योर करना है तनख्वाहें दें, ईद से पहले दें, जब भी दें। तो मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर हमने ये देखा, सिर्फ इस हद तक मुस्लिम लीग नून की कामयाबी जरूर है कि मियाँ साहब ने जिस तरह कहते हैं ना अपने बच्चों की खुशियां अपनी जिंदगी में, अल्लाह ताला आपको भी मौका दे देखने का, तो मियाँ साहब ने अपनी जिंदगी में खुशियां जरूर देखनी है। अच्छा। ये गवर्नमेंट सिर्फ मरीम नवाज की नहीं है, इसमें आप मियाँ साहब हर इजलास में तो नहीं, कम अज कम बहुत सारे इजलासों में बैठे होते हैं, आपने देखा भी होगा, फुटेजेस भी जारी होती हैं। लेकिन यहाँ पर मियाँ साहब के पास ओहदा नहीं है, लेकिन ताकत उनके पास है। PTI में ऐसा नहीं हो सकता। मंसूर साहब मतलब उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की वो बात कर रहे हैं ना कि वो फैसले कर रहे होते हैं, कौन सा होता है उनके पास? नहीं, मैंने कहा वो इजलासों में होते हैं, ज़ाहिर है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि PTI में डिफेक्टो पावर कहीं और। आपके लिए मैं जरा आसान, तो फिर पंजाब के साहब को जरा पूरी बात सुन लें उनकी। पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब को मान लेंगे, उन्हें तो लहर का वो पैटर्न इन चीफ बनाया। मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये कहना कि डिफेक्टो ताकत इक़्तिदार को नहीं चलाती, ये रियलिटी को डिनाई करने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये कहें कि किसी शख्सियत को ओहदा नहीं मिला तो इसका मतलब ये है वो पावरलेस है, और जिसको ओहदा मिला उसके पास पावर है। बुज़दार साहब के पास कितनी पावर थी? बल्कि वो तो लगाए इसलिए गए थे कि हमारी प्रॉक्सी का रोल प्ले करें, हम विफाक में बैठे हों और पंजाब थ्रेटन ना हो जाए। एग्जैक्टली। तो अगर ओहदे में इतनी ताकत आपने रखनी है तो फिर तो क्या ही ये आर्गुमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन वो सेम क्वेश्चन जो मैंने उमर से किया था कि अभी तक की परफॉर्मेंस आप कैसी देख रहे हैं मरीम नवाज की? देखिए इसके मैट्रिक्स तो मैं उस पर क्या ही डिस्कशन हो, बहुत ही बड़े कट रहे हैं। हाँ, अभी वो कुछ सर्वे भी था कि 59% ऑफ द पंजाब अप्रूव्स ऑफ हर। लेकिन देखें चीज़ ये है कि इख्तियारात का मामला है। मैं तो वैसे ही पंजाब का जो एक गवर्नेंस का ढांचा है, मुझे लगता है कि इसी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, 52% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहाँ का सारा बजट हम अक्सर एग्जीक्यूट करता हुआ यहाँ देखते हैं। हमेशा वहाँ जनूबी पंजाब के सूबे की एक अभी भी लहर चलती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, कोई डिफरेंस ही नहीं। हम बलोचिस्तान के आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, साउथ पंजाब में आप चले जाएँ उसमें और बलोचिस्तान में मुझे इंतज़ामी एतबार से कोई फ़र्क दिखा दें, ना होने के बराबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक क्या बाकी साउथ पंजाब को बलूचिस्तान से कंपेयर किया जा सकता? नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कह रहा हूँ मैं। टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, वो तो वहाँ पर नहीं है। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक जैसी है? बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि वहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो ये इशू ये है कि अगर तो हम लाहौर को पंजाब कहते हैं देन शी इज़ डूइंग फाइन। अच्छा। क्योंकि हमेशा शहबाज शरीफ साहब का या इनका चलें कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ साउथ पंजाब में और जगहों पे, बट ये गवर्नेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो सारा लाहौर में हम लगा के सड़कें पुल बना के इसको साबित कर रहे हैं, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट के मैट्रिक्स बेहतर हो रहे हैं? नहीं हो सकते। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, वो आपने रीएडमिट किया, नहीं कर सकते। टेररिज्म को कंट्रोल किया, रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल किया, नहीं कर सकते आप। तो अगर तो मैट्रिक्स सिर्फ ये हैं कि सड़क पे कचरा नज़र ना आए, या मैं यहाँ से निकलूँ गुलबर्ग से और मैं अगले 20 किलोमीटर बगैर सिग्नल के ड्राइव कर लूँ, तो फिर तो शी इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। ठीक है। बट इशू ये है कि जिस तरह से ये स्टेट क्राफ्ट सारा बनाया हुआ है, ये गवर्नेबल नहीं है इस तरह से लाहौर बैठ के। नाज़रीन, मैंने नून लीग के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट आशुद से मैंने उसके ऊपर बात की। आई वांट टू टेक अ ब्रेक, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं तीनों मेहमानों से चाहूँगा कि वो ज़रा इसके ऊपर भी राय दें कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो इस वक्त कैसे चलेगी। और आई टेल यू वाई, उसकी रीज़न ये है कि ईद से पहले हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है, और मैं जानता हूं कि जैसे ही ईद के ऊपर मैं और ये तमाम मेहमान जिस घर में जाएंगे ना, तो 2 सवाल इनसे होने हैं। एक सवाल इनसे ये होना है, ए खान कदों बाहर आएगा, ये एक सवाल ये होगा, और दूसरा सवाल ये होगा, ए हुकूमत टाइम पूरा करेगी या नहीं करेगी। सो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन, यही सवाल करते हैं एक ब्रेक के बाद इनसे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था 2 सवाल सीधे सीधे पूछते हैं, खान कदों बाहर आएगा, और दूसरा क्या ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी या नहीं करेगी। मुज़म्मिल साहब से स्टार्ट करेंगे। सर, योर क्विक एनालिसिस। देखिए, मैं एक बात थोड़ी सी 1 मिनट ऐड करना चाहूँगा।
ایک تو وہ اب دیکھیں 3 صوبوں کی حکومتیں آپ دیکھیں ان میں بڑی کنٹینیوٹی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. کے پی میں 11-12 سال سے پی ٹی آئی ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. نون لیگ نے پنجاب میں زیادہ اقتدار کیا ہے, یہ بیچ میں ایک 4 سال کا بریک آیا, 5 سال کا, ادروائز نون لیگ کا بھی ہم سمجھتے ہیں پہلے 10 سال مسلسل تھے اور اب پھر ان کے پاس اقتدار ہے. تو ہم صوبوں کا کمپیریٹیو انالیسس کر لیں تو آپ کو کارکردگی سیاسی جماعتوں کی سمجھ آ جائے گی. آپ کے پی میں کوئی ایک ہسپتال شاندار بتا دیں 13 سال میں 12 سال میں بنایا ہے جس میں کے پی کے لوگ علاج کر سکیں اور آج پنجاب یا سندھ نہ جائیں علاج کرانے کے لیے. ایک ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے, صفائی ہے, کیا چیز ہے آپ کے پاس کے پی میں شو کیس کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے جب لوگ کراچی سے لاہور آتے ہیں وہ کمپیریٹیو انالیسس ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. جب لوگ پشاور سے لاہور آتے ہیں کمپیریٹیو انالیسس ہو جاتا ہے. اب سوال کے تو باقی دوسری بات آپ نے کہا مجھے خان صاحب 2025 میں تو باہر آتے نظر نہیں آتے. اچھا 25 تک کی ہیں ابھی آپ؟ ہاں 26 میرے علم میں غائب ہے ہی نہیں, سیاسی تجزیہ اس سے زیادہ نہیں. یہاں پہ چند ایسے لوگ بھی کہتے ہیں 2032 تک 33 تک 34 تک. وہ تو سیاسی تجزیہ 2-4 ماہ کا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کہ ویسے اس میں بھی پاکستان کی سیاست میں کل صبح کیا ہو جائے ہمیں نہیں پتا ہو سکتا. یہ پاکستان کی سیاست تو اچھا میں اگر اس سوال کو تھوڑا ریفریز کر لوں, آپ کی خواہش کیا ہے خان صاحب کب تک باہر آ جائیں؟ نہیں انہیں باہر آنا چاہیے, پاکستان کی سیاست میں 25 میں آنا چاہیے, آنا چاہیے اور ان کو باہر 2029 میں آنا چاہیے. دیکھیں پاکستان انہیں باہر آنا چاہیے اور پاکستان کی سیاست کرنی چاہیے. اچھا اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ اگر باہر آ گئے تو حکومت ٹائم پورا کرے گی؟ حکومت پھر بھی ٹائم پورا کرے. اچھا چاہے وہ باہر آ بھی جائیں, چاہے وہ باہر یا بالکل باہر چلے جائیں؟ نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا باہر آ جائیں اور باہر ہی چلے جائیں. سر باہر ضمانت جس کا کوئی ضمانتی ہو وہ باہر جاتا ہے. اچھا خان صاحب کا ضمانتی نہیں ہے؟ ضمانتی نہیں, فی الحال نہیں ہے. فی الحال ان کا ضمانتی نہیں ہے تو وہ جیل سے بھی باہر. مائی بیسٹ فرینڈ عدالت بھی ضمانت اس کو دیتی ہے جس کا ضمانتی ہو. نہیں وہ جو بیسٹ فرینڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, پتہ نہیں وہ تو عاصم منیر کی تعریفیں کر رہے ہیں. عاصم منیر صاحب کی پلک جب وہ پاکستان کو تھینکس کہہ رہے ہیں تو پھر انہی کی کر رہے ہیں نا. آپ میری بات سمجھیں. میں حیران ہوں آپ نے شہباز شریف نہیں کہا. میں نے نہیں کہا, وہ بندہ تو شریف اللہ عاصم منیر صاحب نے دیا نا, ٹھیک ہے نا. باقی پرائم منسٹر باقی دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا حکومت مدت پوری کرے گی, مجھے لگتا ہے حکومت مدت آپ کو پوری. عمر صاحب آپ کی کہہ رہا ہے دونوں سوالوں کے جواب تاکہ ہم رجسٹر کر لیں عید کے حوالے سے, اور اگر آپ نے غلط بات کی نا میں کل کو چڑھا دوں گا. میں بتا رہا ہوں اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, انہوں نے کب باہر آنا ہے یہ فیصلہ خود کریں گے. وہ چابی جیب میں رکھی ہوئی انہوں نے. نہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو مریم صاحبہ نے ایک آسان راستہ بتایا تھا, وہ آسان راستہ بڑی جلدی دروازے کھلا دیتا ہے, چاہے ٹویٹر تھوڑا سا خاموش کرنا پڑے پھر ضمانتی مل جاتے ہیں, آپ لندن بیٹھے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کیسا کر رہی ہے, وہ جی 5 سال پورے کرے گی. اچھا 5 سال پورے کرے گی یا نہیں کرے گی؟ میرے خیال سے اگر تو جس طرح ابھی بتا رہے تھے مزمل صاحب کے شکریہ کس کا ادا کیا, یہ گورنمنٹ ہو یا نہ ہو کیا اس کا فائدہ ہے, اس کا کیا ہو جس کا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا ہے. جس گورنمنٹ کو فیصلہ کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کی طرف دیکھنا پڑے, اس گورنمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ارریلیونٹ بات ہے. آپ کی انہی باتوں نے محسن نقوی صاحب کو نظر لگا دی. میری کل ان سے بات ہوئی ہے فون پہ, بڑی تفصیل سے بات کر دیا نہیں, وہ ہوگی بات. انہوں نے کہا میں بیمار تھا, میں وہ مجھے ڈیٹیل میں ظاہری بات ہے میں پرسنل ہے وہ میں نہیں جانا چاہتا, بٹ ہی سیڈ ناؤ آئی ایم ایکٹیو اور میں واپس آج وہ ہوئی امریکن سفیر کے ساتھ. تو میرا خیال سے یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں. جب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ نمبر بھی پورا ہو جاتا ہے, پھر عدالتیں بھی سب ہو جاتی ہیں, تو یہ اس گورنمنٹ کا ہونا یا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا پولیٹیکلی ڈفرنس کریٹ میرے خیال سے نہیں کرتا. نہیں سر پالیٹکس تو ہوتی اس چیز کی ہے کہ گدی کے اوپر کون بیٹھے گا. نہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں سے نکل کے کیا گدی پہ بیٹھیں گے؟ نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. جیسے 2018 سے 2022 تک پی ڈی ایم کا یہی موقف تھا نا کہ عمران خان از نو باڈی. بات تو باجوی اور فیض سے ہونی ہے. جس دن ہو جائے گی عمران اتر جائے گا. ایک منٹ, وہ یہی کہتے تھے نا جس دن باجوی اور فیض, عمران سے کیا بات کریں, بات تو باجوی اور فیض سے کریں گے. اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ بات تو باجوی اور فیض سے ہوگی. یہ مسلم لیگ نون کی رائے ہے, وہ سیاست نہیں کر رہے. اچھا وہ ریاست بچانے میں لگے پچھلے 2 سال سے. سیاست انہوں نے کی کب ہے؟ آئی ایم ایف کو خط لکھ کے ریاست بچا رہے ہیں, پاکستان پر پابندیاں لگوا کے ریاست بچا رہے ہیں, پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا کے ریاست بچانے میں لگے ہوئے تھے, یا وہ گل بات کرنے لگے سی تو پتہ لگا نہیں گل صحیح. اور بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کو خوش آئند قرار دیتے ہیں, دوسری نہیں ہوئی تو ناراض ہو جاتے ہیں.
پہلی خوش آئند ہے. میری اطلاعات کے مطابق آج کل بہت کوششیں ہو رہی ہیں آج کل بہت. تو میں جب ہو جائے تو خوش آئند قرار دے دیتے ہیں. جب صبح 7 بجے بھی آدم سواتی مل کے کوئی پیغام دے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ پیغام آیا ہے, فوراً مان لیتے ہیں. پھر جب نہیں آتا ہے تو ناراض ہو کے خط لکھنے لگ جاتے ہیں. پرسوں بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک ملاقات جو ہے وہ اسکیجول ہو رہی تھی لیکن پوسٹ پون ہو گئی پھر, ناٹ ود آرمی چیف لیکن ایک بڑی اہم ملاقات. مزمل صاحب آپ کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ دونوں میرے سوال, خان کدو باہر آئے گا جو پوچھا جائے گا آپ سے, اور دوسرا تاکہ میں اب آپ سے کوئی پوچھے نا تو آپ کہہ دیجیے گا منصور کا شو دیکھ لیں, میں نے اس میں بتا دیا ہے. اور دوسرا کہ کیا حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں پہلے دوسرے سوال سے شروع کر لیتے ہیں. وہ شہزاد رائے کا ہے نا ایک گانا تھا, اس میں 2 لائنز مجھے یاد آ رہی ہیں اس کے جواب میں. وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک چلے گا یا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہیں ایسے ہی نہ چلتا رہے. تو اب 5 سال پورے ہو جائیں, 10 پورے ہو جائیں, 15 ہو جائیں, اس طرح. لیکن اگر نمبر کوئی ہم افیکٹو گورنمنٹ کہتے ہیں تو پھر تو ہو نہ ہو ایک عام شہری کے اوپر تو کوئی اس کا اثر نہیں ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پورا ٹینیور تب نہیں کرے گی حکومت اگر 1 سال کے لیے بیل آؤٹس بند ہو جائیں یا پھر رول اوور بند ہو جائیں, انٹرنیشنل پارٹنرز جو ہیں وڈرا کر جائیں. کیونکہ پاکستان کے اندر اگر اکنامک میٹرکس اتنی نچلی سطح پہ آ جائیں دین پولیٹیکل چینج از انیویٹیبل. تو ابھی اگر جب تک شہباز شریف صاحب باہر کے ممالک میں جا کے کچھ نہ کچھ گارنٹیز لے کے آتے رہیں گے, چلتا رہے گا سسٹم. ادروائز کیا ہوگا کہ اسی سے لنکڈ ہے خان صاحب کا باہر آنا. بیکاز اگر اکانومی کی میل پرفارمنس اتنی زیادہ ہو جائے کہ جو 20, 30, 40 جتنا بھی ڈیبیٹیبل پرسنٹیج اس گورنمنٹ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے وہ بھی وڈرا کر جائیں, دین دا پاورز دیٹ بی کین ناٹ ٹیک دا پریشر آف دس گورنمنٹ. تو اسی لیے خان صاحب کا باہر آنا اس حکومت کی ٹینیور پورے کرنے سے لنکڈ ہے. اگر پہلا فیکٹر کانسیومیٹ نہیں ہوتا, پورا نہیں ہوتا, تو دوسرا ہو جائے گا. ٹھیک. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ہاتھ میں ہے باہر آنا. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. وہ کیا خان صاحب کے ہاتھ میں ہے باہر آنا. اچھا نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کی مرضی ہے, جب مرضی چاہیں وہ باہر آ سکتے ہیں. بس پھر ان سے ورکر کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کب دل چاہے گا کہ آپ دروازہ کھول کے آئیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل وہ اکثر یوٹیوبر لکھتے ہیں نا, یو بلیو دس تھنگ, آپ اس نوشن کو مانتے ہیں کہ بیسیکلی خان صاحب چونکہ ڈیل نہیں مان رہے, مان نہیں رہے, لے نہیں رہے اس ڈیل کو, اس وجہ سے باہر نہیں آ رہے. دیکھیں میں تو اس سے لارجر ایشو کی بات کروں گا. پچھلے 1 سال کے اندر 1200 پاکستانیوں کی جان گئی ہے. گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں نمبر 2 سب سے ٹارگیٹڈ ملک پاکستان ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس جواز پہ شریک نہیں ہوتے کہ خان صاحب سے بات نہیں ہوئی, اور بعد میں اس کو ریفیوٹ کیسے کرتے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے کہ ہم نہیں گئے, وہ کہتے ہیں ٹھیک کیتا ہے تسی سارے ہیں. تو اگر اتنے نان ایشوز کی پالیٹکس کو آپ پروموٹ کر کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ایک عام شہری کو, ریمیٹنسز بند کروانے کی کوشش, وہ بند کرا دیں گے. کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ کون ہے؟ پختونخوا کے عوام ہے. 600 واقعات ہوئے دہشت گردی کے TTP کے ہاتھوں, لیکن ابھی تک کیا ہے کہ کسی ایسی الائنس کا حصہ نہیں بننا جو اینٹی TTP ہو. تو میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ آئیں واپس یا نہ آئیں, یو آر ناٹ اے سولوشن. یو آر دا سورس آف ون آف دا میسو پرابلمز آف دس کنٹری وچ از ٹیررزم. اور ابھی تک آپ اس پہ اتنے بھی نان سیریس ہیں کہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا مزمل سہروردی صاحب, سید مزمل شاہ صاحب, عمر دراز گوندل صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین 2 سوالات آپ کو جوابات پتہ نہیں ملے کہ نہیں ملے, لیکن عید کے اوپر جب یہ ڈسکشن ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ اسی تجزیے کو جو ہے وہ آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں. میری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے, ہمارے مہمانوں کی طرف سے ایڈوانس عید مبارک. انشاءاللہ عید والے دن بھی آپ سے ملاقات ضرور ہوگی, لیکن پھر بھی ہماری طرف سے ایڈوانس عید مبارک جو لوگ ہمارا عید پہ پروگرام نہ دیکھ سکے. اللہ حافظ.